Okay. All right. एक सेकेंड मिल के। ओके फाइन। सो अल्हम्दुलिल्लाह अमल जो है वो इस साल हमने इसको फरवरी में लॉन्च किया था। और इसको स्टार्ट करने की रीज़न ये थी कि पिछले जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ को चेंज किया एंड हैव कम टुवर्ड्स दिस साइड अल्हम्दुलिल्लाह। सो तब से एक अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए और आसानी पैदा की या मेरे लिए एक और जो रास्ता खोला वो था दावा का, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट होने का, उनके साथ एज मोटिवेशनल स्पीकर काम करने का और भी डिपार्टमेंट्स में उनके रहने का। इन सारे सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया एंड दे ऑल डिड वेरी वेल, सब अच्छा काम कर रहे थे। And now I finally kind of started feeling, especially in 2019 as well, I had this idea in my mind जब मैंने अपनी कुरान ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। उस वक्त भी आई हैड द सेम विजन। सब लोगों के मुझे क्वेश्चन यही आते थे कि आप बताएं आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, और हम भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो हम ऐसा क्या करें। तो मैंने कहती थी कि आप कुरान से जुड़ जाएं और कुरान को समझ कर पढ़ें। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता था कि कहाँ से पढ़ें। तो यूजुअली मैं उनको रेफ़र कर देती थी कि वो आप यहाँ चले जाएँ, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ लें। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे एक अच्छा मौका दिया हुआ है कि मैं अपने लिए एक क्या कहते हैं, एक सदका जारिया, एक अच्छी सोर्स जो है वो बना सकती हूँ, जिससे इंशाल्लाह मैं क्योंकि हम मेरे ख़्याल से कभी भी जो है वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं, हरीस रहते हैं नेकियों के, कि हमें जो है, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स 100% कभी भी दुनिया में रहते हुए गारंटी नहीं हो सकती, ना हम ये सुकून ला सकते हैं दिल में कि ओके जी मेरी तो बख्शिश हो गई है और बहुत मैंने नेकियां इकट्ठी कर ली हैं और बस अब तो आई डोंट नीड एनी मोर। ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स। आपको हमेशा एक दिमाग में एक परेशानी और फिक्र रहती है कि पता नहीं गुनाह ज़्यादा हैं या नेकियां ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये फिक्र ही होती है कि गुनाह ही ज़्यादा होंगे, नेकियां मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए आपकी कोशिश होती है, आप हरीस रहते हैं कि जितना ज़्यादा आप नेकियां इकट्ठी कर सकें। तो 2019 में आई लॉन्च माय ऑनलाइन कुरान ऑनलाइन एकेडमी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम डिफरेंट कोर्सेज, तफसीर, तर्जुमा वगैरह करवाते रहे। एंड देन लास्ट ईयर मैं जब उम्रा से वापस आई तो वी वर हैविंग सम डिस्कशन। देयर वाज वन ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं एज अ वुमेन हेड काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ उनके साथ, दैट्स पॉजिटिविटी डायरेक्ट। तो वहाँ पर जब बात हो रही थी और मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं वो भी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने फिर कहा कि सिस्टर आप अपना क्यों कुछ नहीं अभी तक स्टार्ट, आपने अपना कुछ स्टार्ट क्यों नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट इस तरह का जिसके अंदर जो आपके सारे आइडियाज़ हैं उनको आप लेकर आएँ। तो आई सेड के आइडिया तो अच्छा है, मैंने इस तरह से सोचा नहीं कभी। मेरी एकेडमी ज़रूर है बट दैट्स लाइक ऑनलाइन, और उसमें सिर्फ एक ही हमारा डिपार्टमेंट है विच इज़ तरबिया दावा डिपार्टमेंट। तो फिर काफ़ी सोचा, इस्तिखारा पड़ा, दुआ की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो तौफीक दी। ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जो है वो दे रही हूँ अमल का। इसकी वेबसाइट का लिंक भी है मौजूद, वहाँ से भी आप जाकर मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी बल्कि कुछ मंथ्स, लाइक आई गेस 2 मंथ्स पुरानी प्रेजेंटेशन है, फ्रेश मैंने अभी इसको दोबारा एडिट करना है इसके अंदर, क्योंकि सिंस 2 मंथ्स काफ़ी मज़ीद एक्टिविटीज़ हमारी हो चुकी हैं जिसकी डिटेल्स इस वाली प्रेजेंटेशन में मौजूद नहीं है। ये हमारा लॉन्च इवेंट था, उस पर हमारे गेस्ट स्पीकर्स भी थे, और सिस्टर साइमा अस्कर हमारे साथ होती हैं, सिस्टर सबा इज़ अ गुड फ्रेंड एज़ वेल, और इसके अलावा हमारे और भी स्पीकर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सिस्टर सना, आई एम प्रिटी श्योर जो लोग सोलफुल सेशन के रेगुलर कोर्सेज अटेंड करते हैं, सिस्टर सना का उनको पता होगा, सना सैरिश, सना सिस्टर सना भी मेरे साथ एक्चुअली कुरान ऑनलाइन एकेडमी के वो काफ़ी कोर्सेज ऑलरेडी करवा चुकी हुई हैं। नाउ शी इज़ विद अस एट अमल प्लेटफॉर्म एज़ वेल। सिस्टर मोमिना तारिक होती हैं हमारे साथ, और भी काफ़ी लोग हैं। सिस्टर राहत जो हैं वो अब हमारे मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रही होती हैं, तो उसके जो अवेयरनेस बेस्ड सेशंस हैं वो करवा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिस्टर सुमेरा है, उन्होंने अभी 5 क्लासेस करवाई थी सूरह फातिहा की तफसीर की, जौहर टाउन में पॉपकॉर्न स्टूडियो में। और सिस्टर मायरा भी हैं हमारे साथ। अभी किड्स का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज नहीं, सेशंस एक्चुअली स्टार्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट संडे भी इंशाल्लाह पॉपकॉर्न स्टूडियो गुलबर्ग में जो है वो सिस्टर राहत और सिस्टर मायरा जो हैं वो किड्स का कोर्स करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे कुछ प्रीवियस थे, जब ये प्रेजेंटेशन बनी थी उस वक्त तक के जो कोर्सेज हुए हुए थे, ये उनके पोस्टर्स यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद हमने काफ़ी और इवेंट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आज़ादी वाइब्स था, फिर
سننا کرافٹڈ تھا، پھر یہ تفسیر کلاس تھی جو میں نے مینشن کی، اور پھر آن لائن کافی ہمارے الحمدللہ سولفل سیشنز میں سیشنز ہوتے رہتے ہیں. کچھ ہمارا فلم تھراپی ورک ہے، اس کو بھی موسٹ پروبیبلی آئی بی گیٹنگ رجسٹرڈ سیپریٹلی، جو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے آن مائی نیم. سو لیٹس سی، دعا بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. اینڈ دین یہ کچھ ہمارے پلانرز میں سے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں پلانرز میں انشاءاللہ. اور مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس طرح ہم نے اسے لانچ کیا ہے، ابھی اویئرنیس بیس پروگرامس ہم اس کے کروا رہے ہیں، سیشنز کروا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ود ان اے منتھ اور 2 ہم لوگ اس کی کاؤنسلنگ سروسز جو ہیں اس کو بھی آفیشیلی لانچ کر دیں گے. آپ لوگ کے سب کے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، کنسرنز آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ پراپر ایک طریقے سے چلیں رادر دین کہ کیونکہ جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں نیچرلی ہم بھی آپ لوگوں جیسے ہیں، وی آر ناٹ ڈفرینٹ، تو ہماری بھی وہی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، بچے سنبھالنے ہوتے ہیں. سو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی میسیجز کا اسپیشلی رپلائی کرنا یا آڈیو میسیجز سننا زیادہ لمبے یا پڑھنا ان کو زیادہ لمبے میسیجز کو، وہ تھوڑا چیلنجنگ اور مشکل ہوتا ہے رادر دین کہ ہم اگر 20 منٹس 30 منٹس یا 1 آور کا ایک سیشن کسی کے ساتھ جب ہم کمٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے وی میک آر سیلف اویلیبل، پورا فوکس ہو کے ہم سنتے ہیں اس ایشو کو، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کاؤنسلنگ سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک میکنزم ہوتا ہے، اس میں سرٹن کویشچنز ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے اس کو پوچھتے ہو، ایک پورے اوور آل مسئلے کو سنتے ہیں، اس کا پھر ایک سلوشن نکالتے ہیں اور وہ پھر اپنے کلائنٹ کو بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اس کو ہم لانچ کریں. اس میں یہ بھی ہماری پریفرنس رہے گی کہ ہم ہر طرح کے نہیں، آئی گیس ڈفرینٹ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ ڈفرینٹ کاؤنسلرس کو رکھیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آپشنز ہو وچ کاؤنسلر ٹو چوز. آلسو ایٹ ٹائمز دیر آر کاؤنسلرز جن کی فیس زیادہ ہے، پھر کچھ کاؤنسلرز ہیں جن کی فیس کم ہوتی ہے، تو وی وڈ ریئلی وانٹ کہ سب فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم ہر طرح کے آپشنز اس میں رکھیں گے تاکہ افورڈیبلٹی کا اگر ان کیس کسی کو ایشو ہے تو ان کے لیے بھی اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے اسکل بیس پروگرامز اور چیزیں کروا رہے ہیں انشاءاللہ. اسپیشلی ہمارا ایک اور جو بہت اچھا پروگرام لانچ ہونے والا ہے، دیٹس اسپانسرشپ پروگرام فار فیمیلز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اسکل بیس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو خواتین کو اسپانسر کریں. اس کی مزید ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ ہم جلد لانچ کر دیں گے. سو یہ تھا عمل کا کچھ انٹروڈکشن. دیر از اے لاٹ مور آف کورس، اور آپ سب سے دعائیں بھی چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے آپ سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ. تو اب میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ، اور پھر اینڈ پہ کوشش کروں گی کہ میں کچھ منٹ کے لیے آپ لوگوں سے کویشچنس بھی لے لوں. مین وائل اگر آپ لکھنا بھی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میری کوشش اور میری پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جو میری اگر ٹاک بھی ہے اس میں آپ لوگوں کے کویشچنز، یعنی اسی ٹاپک سے لیکن ریلیٹڈ، یعنی آج کا ٹاپک ہے مائی قرآن جرنی، تو اسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہو آپ وہ لکھتے رہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ساتھ ساتھ اگر کروں تو دیٹ ول بی مور گریٹ انشاءاللہ. ابھی بھی آپ لوگ کے کچھ کویشچنز آ رہے ہیں، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں پھر دیکھتی ہوں. I'll try to answer all the questions. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. 2011 میں الحمدللہ جب ایکچولی جرنی تو میری پہلے سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور 2011 میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی، عقل دی، اور کچھ ذہن میں یہ سینس بننا شروع ہوئی تھی کہ اسلام جو ہے نا اس کو ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، یا جس طرح سے ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت کہیں زیادہ ہے. لیکن سم ہاؤ ہماری سوسائٹی میں یا ہماری سراؤنڈنگز میں، آئی ڈونٹ نو یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، لیکن ایک بہت لمبا عرصے سے، بہت عرصہ دراز سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم یس وی آر مسلمز، اور ہم سب پراؤڈ مسلمز ہیں. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ مجھے مسلمان ہونے پر خود پر فخر نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی بات. رادر ہر انسان ہی جو مسلمان ہے وہ خوش ہے الحمدللہ، اور اس چیز پہ بھی وہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے الحمدللہ. آج میرا جو ہے نا یہ اسکارف سیٹ نہیں ہے، تو جن لوگوں کو او سی ڈی ہے وہ پلیز بے ود می، ٹھیک ہے. آئی نو آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ اس کو سیٹ کر دیں، لیکن کوئی بات نہیں. اینی ویز سو لوگوں میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ لیکن دین کی ہے، یعنی ایک مسلمان ہے تو ایک مسلمان
کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان اس دنیا میں کیوں ہیں، اور ایک مسلمان کو اگر اپنے رب سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، جنت کے راستے پر چلے، تو اس کے کیا طریقے ہیں یا اس کے کیا سسٹم ہیں. کیونکہ ہم دنیا میں بھی جہاں پر بھی کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ جاب ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی جگہ، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک سسٹم، رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. بہت کم ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آپ کو کوئی میکینزم نہ ملے، کوئی رولز نہ ملے، اینڈ یو آر لائک یو ہیو فری ول ٹو ڈو اینی تھنگ. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فری ول اتنی ہی زیادہ کہیں دے دی جائے تو پھر کیا ہی حال ہوگا دنیا کا. تو آپ کو ہمیشہ رولز چاہیے، آپ کو باؤنڈریز چاہیے، آپ کو ایک ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا وہ دل میں ڈر ہونا یا احساس ہونا وہ بہت ضروری ہے. اور سمپل سی جو ہے نا اگزامپل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ٹریفک سگنلز خراب ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ کے، اور اگر وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس بھی موجود نہ ہو گائیڈ کرنے کے لیے، تو کس قدر کیوس ہوا ہوتا ہے اس وقت. اسپیشلی اگر ایک بزی روڈ ہے اور وہاں پر ٹریفک سگنل سڈنلی بند ہو جائے، تو ہر انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں گزر جاؤں. اور اسی وجہ سے پھر یا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر روڈ بلاک ہو جاتی ہے، ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے، اور ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک کہ کوئی ایک انسان یعنی جو بھی ٹریفک پولیس والا ہے وہ آئے گا نہیں، ان سب کو گائیڈ نہیں کرے گا، یا پھر جب تک وہ لائٹس واپس آن نہیں ہو جاتی. تو بہت ہی میسڈ اپ سچویشن رہتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو فرسٹ تھنگ فرسٹ ہمیں ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہماری نہیں ہے، ہم نے نہیں بنائی ہے. وی آر ناٹ دا مالک آف دس دنیا. سو یہ تو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میرا روم ہے، میرا گھر ہے، تو دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پر اپنے روم میں جیسے مرضی رہ لوں، فرنیچر جیسے مرضی سیٹ کر لوں، جو بھی کرنا چاہتی ہوں میں جیسے مرضی کروں، جو مرضی پینٹ کر لوں، جیسا مرضی میں یہاں پر گندا رکھوں، اپنا روم صاف رکھوں. نو ون از دیئر ٹو آسک می. بٹ دا مومنٹ آئی گو ٹو سم ادر پلیس، کسی اور کے گھر میں جاتی ہوں یا کہیں اور جاتی ہوں، تو نیچرلی وہاں پر مجھے سرٹن رولز فالو کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ اس گھر کے مالک ہیں، وہ اس کے اونر ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو دنیا ہے یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. تو نیچرلی جو بھی اللہ تعالیٰ نے رول بنائے ہیں، جو بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور قرآن کے تھرو ہمیں بتایا، تو وی ہیو ٹو فالو دوز. تبھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکیں گے اور ہم کامیابی پا سکیں گے. سو 2011 میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہوئی کہ اسلام جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن پھر جب ایک ڈیسیجن لیا، شوبز چھوڑا اور پاکستان سے میں چلی گئی ابو دھابی، تو وہاں جا کر پھر یہ بہت چیز پریشان کرنے لگی یا فکر مند کرنے لگی کہ نا واٹس نیکسٹ. تو کیا کرنا چاہیے اب کہ میں اور اچھے سے اسلام کو سمجھ سکوں. کیونکہ میں لیکچرز وغیرہ سنتی تھی ڈفرینٹ، لیکن اس میں جب لیکچرز آپ سنتے ہیں تو لیکچرز آر ہیلپ فل، ایسا نہیں ہے کہ ان سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی. نیچرلی اس میں بھی قرآن کی اور حدیث کی ہی بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹاپک وائز ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ آنسر مل جاتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی لیکچر میں کوئی اور بات کی گئی ہو، اور آپ کائنڈ آف اب آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ذہن میں کویشچن آ جاتا ہے، تو اب آپ کو اس کا آنسر جاننا ہے، پھر کوئی اور کویشچن آ جاتا ہے، پھر کوئی اس کا آنسر جاننا ہے. تو لیکچرز میں سنتی تھی، لیکن کائنڈ آف مجھے لگتا تھا کہ نہیں، دیر از لائک اسٹل سم تھنگ مسنگ. اور مجھے یہ چیز بہت اٹریکٹ یا موٹیویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ جو یہ اسکالرس لیکچر دے رہے ہیں، یہ لوگ بہت ایزیلی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بھی بولتے ہیں. حالانکہ مجھے تفسیر کا اس وقت خاص مطلب نہیں پتا تھا، لیکن جب وہ بولتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، تو پھر میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے بھی سیکھنا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کیسے کرتے ہیں. مجھے امپاسبل لگتا تھا، اور مجھے کیونکہ بچپن سے جو ہمارے کامن کانسیپٹ بن جاتا ہے سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ جو مولوی ہے صرف وہی شاید اس کی ڈیوٹی ہے، یا شاید وہ کوئی سرٹن قسم کے لوگ ہیں، انہی کے لیے شاید یہ آسان ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں، اس کا ترجمہ بھی ان کو آتا ہو، کہ وہ عربک بولیں فر سے، اس کو انہوں نے حفظ بھی کیا اور پھر اس کا ترجمہ بھی بولیں. تو یہ صرف شاید ان کی رسپانسبلٹی، ان کی ڈیوٹی ہے، بلکہ ہر کسی کی نہیں ہے، یا ہمارے لیے شاید پاسبل ہی نہیں ہے. تو اینی ویز، لیکن مجھے شوق پیدا ہونا شروع ہوا کہ کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو ذریعہ ہوگا کہ میں بھی کر سکوں. تو الحمدللہ اسی سال میں اللہ کا کرم ہوا، اینڈ آئی وینٹ فار مائی اعتکاف شارجہ میں.
سو وہاں پر ایسے لوگ میرے الحمدللہ جو پہلے وہ بھی قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے، نہیں ان کو بھی ترجمہ یا تفسیر آتی تھی، لیکن الحمدللہ پھر انہوں نے پڑھا تھا. دے ور ویری ینگ گرلس، لائک 16 17 ایئرس کی لڑکیاں تھیں. اور میں بہت زیادہ پہلے تو حیران ہوئی آف کورس کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اردو بولتی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اتنی بچیاں ہیں، ینگ بچیاں ہیں، اور ان کو قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن وہ آتی ہے، سمجھ آتی ہے، تفسیر سمجھ آتی ہے، اور بھی کافی مسئلے مسائل ان کو پتہ ہیں، دین کے معاملات پتہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوئی اس چیز میں، اور میں نے ان سے بہت زیادہ انفارمیشن لی، ڈیٹیل لی، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. 2011 میں ہی پھر میں نے اعتکاف سے واپس آنے کے بعد آئی لکڈ اراؤنڈ، آئی سرچڈ اراؤنڈ، اور میں نے انسٹیٹیوٹ ڈھونڈا ابو دھابی میں ہی. وہاں سے میں نے اپنی اس جرنی کو سٹارٹ کیا. وہ جو پہلا دن تھا جب میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی، کیونکہ الحمدللہ ان کا فریش بیچ سٹارٹ ہو رہا تھا، تو میرے لیے بہت اچھا ہوا کہ مجھے الحمدللہ رب العالمین سے ہی پہلا لیسن سننے کو مل گیا. تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بیچ سے جوائن کیا یا اس طرح، بلکہ فرسٹ ان کا بیچ فریش سٹارٹ ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلانز ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جب انسان کے بارے میں سوچے تو بہت ہی مکس ایموشنز ہوتے ہیں، جس میں حیرت بھی ہوتی ہے، جس میں خوشی بھی ہوتی ہے، جس میں انسان ایموشنل بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے. شرمندہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر رحم پر رحم کیے جا رہے ہیں، اپنی رحمت میرے اوپر برساتے جا رہے ہیں، کہ اس طرح سے میرے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ میرے لیے اتنی آسانی ہوئی کہ مجھے پہلے لیسن سے موقع ملا جوائن کرنے کا. اور جب میں نے اس کلاس کو اٹینڈ کیا، آئی گیس پہلے دن ہی سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ اب 14 15 سال پہلے کی بات ہے، یا ایک دن میں ہو گئے تھے یا 2 دن میں ہوا تھا. بٹ جب وہ کمپلیٹ ہوا، اور پھر جب میں نماز میں کھڑی ہوئی، اور جب میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ایک ایک لفظ کی جب مجھے سمجھ آئی، اس کی تفسیر کی سمجھ آئی، تو وہ جو نماز تھی اور اس سے پہلے کی جو ساری نمازیں تھیں، وہ اس ایک نماز کے آگے مجھے لگا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھی شاید. کیونکہ اس سے پہلے تو جو بھی نمازیں تھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ غفلت میں تھی، کیونکہ یہی نہیں پتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی تھی، میں کیا مانگ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی تھی. بس کھڑے ہو گئے، اور عربی جو ہے وہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. ہاں، سکون پھر بھی مل جاتا تھا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ تو آف کورس نماز میں، قرآن میں ایک اپنی ان کی جو تاثیر کہیں گے، یا اپنی جو اس کی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سکون ہر حال میں دے دیتی ہے. چاہے آپ سمجھ کے نہ بھی پڑھیں تو سکون آپ کو پھر بھی ملے گا، کیونکہ آپ کی روح کی جو آپ کی روح جو ہے نا وہ جڑی اسی سے ہوئی ہے. لیکن اگر آپ صحیح میں چاہتے ہیں کہ واقعی ہی آپ نماز پڑھیں، اور آپ کو واقعی ہی سکون حاصل ہو، آپ کو لگے کہ آپ نے ایک کوئی کام کیا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ایک میٹنگ میں چلے جائیں، آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں، آپ کو ان کی لینگویج بھی نہیں آتی، کوئی آپ کو کہتے کہ چائنا سے نا کوئی بہت امپورٹنٹ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، یو ہیو ٹو بی دیئر، اور آپ بغیر کچھ بھی پریپیئر کیا آپ چلے جائیں، تو آپ میٹنگ میں تو بیٹھ کر آ جائیں. میٹنگ میں بہت جو ہے وہ چائنیز میں باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہنس بھی رہے ہیں، اور سب کے چہروں سے لگ بھی رہا ہو کہ اچھا، اچھی میٹنگ جا رہی ہے، پازیٹیو جا رہی ہے، کچھ کامیابی ہو رہی ہے. تو آپ ایک شاید ویسے خوش ہو کے تھوڑا آ جائیں گے، لیکن آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، بیکاز آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ پھر آپ بعد میں آ کے پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ کیا باتیں کر رہے تھے، کیا چیزیں فائنل ہوئی ہیں، کس بارے میں تھی میٹنگ، اور انہوں نے کیا کہا، وہ اتنا ہنس کیوں رہے تھے، خوش کیوں ہو رہے تھے. تو آپ کو ایک اندر ایک جو ہے نا وہ ایک خلا، ایک کمی فیل ہوتی رہے گی کہ نہیں، آئی واز پارٹ آف اٹ یٹ آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس میں بیٹھا رہا وہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن سمجھ نہیں سکا. بس سب خوش تھے، مجھے پتہ چل رہا تھا، تو میں بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، لیکن ایگزیکٹ کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اسی طرح سے جب آپ سمجھ کر نماز کو پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اس وقت، ایک ایک لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ڈیپتھ ہے، تو وہ نماز اور اس کے برعکس وہ نماز جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ صرف پڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ ایکول نہیں ہے. سو الحمدللہ الحمدللہ وہ میں نے سیشن اٹینڈ کیا، اور کچھ عرصہ میں نے وہاں پر پڑھا.
پھر مجھے لگا کہ سم ہاؤ دیٹ واز وہ والی کلاسز تھوڑی سلو تھی، انہوں نے بیسیکلی ہاؤس وائفس کے اکارڈنگلی اس کو سلو پیس پہ رکھا ہوا تھا، وچ از ریئلی گڈ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک اچھا اسٹیپ تھا ان کی طرف سے، ایک اچھا ایفرٹ تھا. تو مجھے سم ہاؤ لگا اگین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس میں کوئی بہتری تھی، مجھے سم ہاؤ لگا کہ آف کورس آئی واز میرڈ، اور مجھے تھا کہ ان کیس اگر میں نے کنسیو کر لیا یا کچھ بھی ایسا، تو ایسا نہ ہو کہ میری جو تفسیر ہے وہ بیچ میں ہی چھوٹ جائے. اور خاص طور پہ انہی کلاسز میں جب وہ سٹارٹ ہوئی تو آپ کو طالب علم کی جو اہمیت ہے دین میں، اس کے اوپر بھی، اس امپورٹنس کے اوپر بھی آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے. تو اس میں اتنی خوبصورت احادیث میں نے سنی اور پڑھی، تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اس حوالے سے. جس طرح سب سے بڑی موٹیویشن میرے خیال سے ہر انسان، کیونکہ ہم سب شہید کا رتبہ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہادت کی موت جو ہے اس کے کیا انعامات ہیں انسان کے لیے. تو انسان جو علم حاصل کر رہا ہو، یعنی ایک طالب علم ہو، قرآن کا طالب علم ہے، دین کا علم وہ حاصل کر رہا ہے، اور اسی راستے میں اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بے شک وہ جو ہے وہ ایک شہید کا رتبہ انشاءاللہ پائے گا. سو یہ چیز مجھے اتنی موٹیویٹ کی، اور میں اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں ایون ٹل ڈیٹ آئی ایم اسٹل اسٹڈنگ سم تھنگ. مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں، کچھ نہ کچھ سیکھتی رہوں، خاص طور پہ دین سے ریلیٹڈ، تاکہ انشاءاللہ جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ کرے کہ میں ایک ایز اے شہید ہی جاؤں انشاءاللہ. سو ان چیزوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آئی ریئلی وانٹیڈ کہ میں اپنے قرآن کی جو تفسیر ہے یا اپنا جو پورا کورس ہے اس کو میں افیکٹ نہ ہونے دوں اور وہ بیچ پہ نہ رہے، رادر میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں. تو میں نے ڈیسیجن لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا انشاءاللہ بے شک. تو میں نے ڈیسیجن لیا اور میں پاکستان آ کے اس کو کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد، اور 2011 کے اینڈ پر ہی آئی تھی. پھر 2012 میں نے اس کو جوائن کیا تھا کلاسز کو. جنوری 1 تھی یا جنوری 3 اس طرح سے کچھ تھا. اور الحمدللہ اس سال میں نے تفسیر ترجمہ بھی پڑھی، اور ڈفرینٹ کچھ اور سبجیکٹس تھے جن کو میں نے پڑھا. سب سے بڑی جو ریئلائزیشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ مشکل سمجھ لیا ہے. ایز آئی سیڈ بیفور کہ شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکے. قرآن کو پڑھنا یعنی اس کے عربک ٹیکسٹ کو پڑھنا سیکھنا، تو ہم اس کی اہمیت کو کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آئے، اور وہ اس کی اسپیشلی اگر وہ اچھی قرأت کر سکتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا ترجمہ یا تفسیر یا اسی طرح سے احادیث، ان کو سیکھنا، سمجھ کر سیکھنا، ان کا علم حاصل کرنا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، شاید بہت مشکل ہے، یا پھر کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں وہ صرف ایسا کر سکتے ہیں، پر میں نہیں کر سکتی شاید. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آئی فاؤنڈ اٹ سو ایزی. ایک کامن سی بات ہے نا، جیسے ہم کوئی بھی اور لینگویج سیکھتے ہیں تو کچھ ورڈز جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، جیسے میں، تم، کیا، کیوں، کہاں، کدھر، کیسے، وہ، ہم. تو یہ کچھ ووکیبلری جو ہے دیٹ از کامن. تو جب قرآن بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو نیچرلی بہت سے جو میجر الفاظ ہیں وہ ریپیٹیشن ہے، کیونکہ وہ کامن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ذالکا ہے، جس طرح سے اولائکا ہے، یا ایوہ الناس ہے، اسی طرح سے ہم کا ورڈ جہاں آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے. سو ہمیں لگتا یہ ہے کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن آپ لٹرلی ایک پارہ جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو آگے کا قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں تو آپ کو کامن ورڈز جہاں پہ بھی نظر آتے ہیں نا، کہ انا لکھا ہوا ہے یہاں پر، فی لکھا ہوا ہے یہاں پر، وا لکھا ہوا ہے، وا کا مطلب اور، سمپل. سو اگر یہاں پر وا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور. اسی طرح سے ذالکا لکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ. اسی طرح سے یا ایوہ الناس لکھا ہوا ہے تو یا کا مطلب ہے اے، الناس جو ہے وہ لوگ.
تو اب بار بار جہاں پہ بھی آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا، تو وہ ریپیٹیشن میں ہی وہ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں. کچھ اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے ہوتے، ان کے میننگس جو ہے وہ آپ کو بار بار اپنے آپ کو یاد کروانے پڑتے ہیں. جیسے ٹل ڈیٹ بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر میں بہت لمبا عرصے تک ٹرانسلیشن اسپیشلی قرآن کی نہیں پڑھ رہی ہوں، ریوائز نہیں کر رہی ہوں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت پڑھی تو سڈنلی اس ورڈ کا میننگ نہیں، اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے پھر بھی اس آیت کا کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسپیسیفک ورڈ کی ٹرانسلیشن یاد نہ آئے، لیکن پھر میں اس کو کر لیتی ہوں. ایک سیکنڈ. اوکے، سوری. سو الحمد للہ، اللہ کا شکر کہ پھر جب اس کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت آسانی پیدا کی. اور مجھے جو سب سے بہترین اس میں بات سمجھ آئی ابھی تک پچھلے سارے سالوں میں، کہ ایک تو ہے کہ ہم سمجھتے، ایک سیکنڈ، سوری اگین، سوری. اوکے، چھیڑنا نہیں چیزوں کو. اوکے. سو کافی لوگ کے کوشچنز آتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو مینج وتھ کڈس. تو یہ چھوٹا والا جو ہے اس کو ٹینشن پڑ گئی تھی میری کہ ماما جو ہے وہ باہر کیوں نہیں آ رہی ہے. سو ناؤ ہی از ان دا روم. بال نظر آ رہے ہوں گے اس کے. اوکے. سو الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت ہیلپ کی. اور ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ الحمد للہ آسان رہا، اس کو میں نے سیکھا، سمجھا، پڑھا. اور یہ چیز بہت زیادہ ریئلائز ہوئی کہ قرآن پڑھنے کا صرف ہم اس کو جب سیکھتے ہیں تو صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت اس سے سنور جائے گی اور ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. بے شک وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور ہم جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس کی ریسیٹیشن کریں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو اتنا ہی آپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال نامے میں بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کا سب سے بڑا کاؤنسلر بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے احادیث میں بھی، بیکاز قرآن بار بار بولتی ہوں تو لوگوں کو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں حدیث کیوں نہیں کہہ رہی ہوں. تو دونوں انشاءاللہ، احادیث اور قرآن دونوں جو ہیں وہ آپ کے سب سے بڑے کاؤنسلر بن جاتے ہیں. اور یعنی کوئی بھی سچویشن آئے گی آپ کو لائف میں، آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی واقعہ کسی نبی کا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے، یا پھر صحابہ کرام میں سے، تو کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو ایسی آیت یاد آ جائے گی جو آپ کے دل میں سکون پیدا کر دے گی، جو آپ کو حوصلہ دے دے گی کہ آپ نے اس سچویشن سے کیسے گزرنا ہے، اس سچویشن سے کیسے کوپ کرنا ہے. نیچرلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کیونکہ صرف قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے یا آپ نے دین فالو کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کی لائف میں آپ کوئی پرابلم نہیں ہوں گے، یا آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار کہہ دیا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش ہے ایٹ دا اینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم نماز اور قرآن پڑھتے رہو گے تو میں تمہیں آزمانا چھوڑ دوں گا،
نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے وعدے کیے ہیں، جیسے استغفار کے ہمیں فوائد پتہ چلتے ہیں کہ اگر ہم استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں گے، تو قرآن میں بھی جو آیت ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق میں بھی برکت دیں گے، ہمارے لیے بارشیں برسائیں گے، اور پھر اسی طرح سے ہمیں اولاد جو ہے وہ بیٹے، خاص طور پہ بیٹوں کا ذکر آیا کہ بیٹے عطا کریں گے. تو اس طرح کی جو برکات ہیں ان کا ضرور ذکر آتا ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھیں گے، تو ہمیں ایک برکت ضرور حاصل ہوگی، اور بے شک وہ نیکیاں بھی ہماری لکھی جائیں گی. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی یا ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی اور بالکل سموتھ ہو جائے گی. نہیں، دنیا پھر بھی ٹیسٹی رہے گی، کیونکہ جو سکون ہے یا جو آرام ہے وہ انسان کو جنت میں ہی جا کر ملنا ہے. تو نیچرلی جو پچھلے 14-15 سال رہے ہیں، ایون قرآن سے جڑنے کے بعد بھی یا علم حاصل کرنے کے بعد بھی، تو وہ مشکل رہے ہیں. مشکلات تھی، ہر طرح کی مشکلات تھی، فائنینشیل ہوں یا پھر ریلیشن شپس میں ہوں یا پھر صحت کے ذریعے ہوں یا رشتوں کے ذریعے ہوں، کہیں بھی ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ آزمائش، کچھ نہ کچھ ایسی سچویشنز آتی رہی جہاں پر جسے ہم کہیں گے اگین لوگ بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ ڈپریس نہیں ہو سکتے اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، اگر آپ نے دین سیکھ لیا ہے، آپ ڈپریس نہیں ہو سکتے. نو دیٹس ناؤ اٹ ورکس. یہ تو اسی طرح کا کہ کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، وہ ایک ذہنی بیماری ہے، آپ کے برین سے کنیکٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے باقی آرگنز بنائے ہیں، اسی طرح سے ہمارا برین بھی بنایا، ہمارا برین بھی ڈیزائن کیا. اس میں کیمیکلز ہیں، وہ کیمیکل جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے باڈی میں کچھ جب ہم بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو بلڈ کے آپ کو لیولز پتہ چلتے ہیں نا، کتنے زیادہ لیولز ہیں. اب تو مجھے اس طرح نام نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم جو CBC بھی کروائیں تو اس میں بھی ایک لسٹ ہوتی ہے پوری، اور ان سب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نارمل رینج جو ہے وہ 5 پوائنٹ ہونی چاہیے، آپ کی اپ ہے یا لو ہے. پھر کسی اور کی لکھی ہوگی اس کی نارمل رینج جو ہے وہ 25 ہوتی ہے، آپ کی 30 آ رہی ہے تو یو ناٹ فائن، یو ہیو ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ. تو اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ بنایا ہے اس کا بھی ایک میکنزم بنایا ہے، اس کو بھی ڈیزائن کیا، اس میں بھی ریکوائرمنٹس ہیں. وہ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو اس کے رزلٹ میں بھی آپ کو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اور بھی ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس میں فرسٹ اس میں شرمندہ ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سوچنے کی سب سے پہلے اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی اس سے جی سب سے پہلے اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی اس سے اگر لگے کہ ہو گیا ہے تو اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. سو اس کو پلیز اس پہ اور مزید اور سیشنز ہمارے ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے. کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک، تو ایسا بھی رہا کہ ڈپریشن بھی ہوا، کبھی کبھی لگا کہ بس لائف میں شاید کچھ ہو ہی نہیں رہا. جی جائیں، ڈور کلوز کر دیں، ڈور کلوز کر دیں، ڈور کلوز کر دیں. تو یہ سارے معاملات، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہی ہیں لائف میں، اور اپس اینڈ ڈاؤنز اور ہر چیز آتی رہی ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ساتھی کی طرح میرے ساتھ رہا، احادیث جو ہے وہ ایک ساتھی کی طرح میرے ساتھ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرہ ہے وہ ایک سب سے بڑی اگزامپل میرے ساتھ رہی. کیونکہ یوزلی یہی ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل آج آپ میرے سے اگر بات کر رہی ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے تو لائف میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں، یا کسی سرٹن چیز کی آپ بات کریں، فار ایگزامپل آپ کہیں کہ مجھے فائنینشیل بہت پرابلمز آ رہی ہیں، تو اس پہ اگر میں اپنی ایگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں گی نا کہ اچھا مجھے بھی یہ مسئلہ آیا تھا فائنینسز کا، لیکن پھر میں نے یہ کیا وہ کیا XYZ، میں نے اسٹیپس لیے یا یہاں پر اپلائی کیا جاب کے لیے، یا یہ بزنس اسٹارٹ کیا، ایسے انویسٹمنٹ کی، تو اس ایگزامپل سے، کیونکہ ایک آپ کے لیے لیونگ ایگزامپل ہوگی نا کہ اچھا پریکٹیکل ہے بیسیکلی، اس انسان نے بھی کیے ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، مجھے بھی ٹرائی کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے وہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. پھر صحابہ کرام کی بھی جو تمام ان کی زندگیاں تھیں، اور اسی طرح سے باقی تمام انبیاء کرام کی. تو یہ ساری چیزیں، یعنی اسلام ہم جب کہتے ہیں نا اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، یعنی ایک پورا ایک ماڈیول ہے آپ کے سامنے، ایک پورا ہر چیز، ہر ایریا کو ویسے بھی اسلام آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. لیکن بسائڈز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے قرآن پاک کو بھیج کر، یعنی صرف ایک احکامات کی کتاب بھی تو آ سکتی تھی نا، صرف اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم مسلمان سمجھتے ہو خود کو
تو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، سمپل دیٹس اٹ، اس کو بس پاس رکھو، اس کو فالو کرتے رہو. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات تو بھیجے ہی ہیں، اور ان احکامات میں بھی ایونچولی جب ہم زیادہ ڈیپتھ میں سوچیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہی فائدے ہوتے ہیں. بسائڈز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں، جو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی، اور ساری سچویشن، ساری مشکلات، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح سے حوصلے دیے ہیں، کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے، پھر کہیں پر ان کی امت کو دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو آدھے سے زیادہ جو ہماری، ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں آپ کی تو پھر کبھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنے بڑے بڑے بھی میں دعوے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ایٹ دا اینڈ دماغ بھی جو ہے ہمارے جسم کی طرح ہے، تو ہمیں کاؤنسلنگ کی پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں ہیلپ کی پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم جو آپ کی لائف کے پرابلمس ہیں نا، وہ انشاءاللہ آپ کو خود سے ہی آنسر مل جائیں گے، آپ خود سے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے، سالو کر سکیں گے. آپ کو کوئی ایسی آیت یاد آ جائے گی، کوئی ایسی حدیث یاد آ جائے گی جس کے ساتھ آپ انشاءاللہ اپنے دل کو حوصلہ دے سکیں گے، بیٹا اس کو آف نہیں کرنا. تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کو دیٹس ہاؤ اٹ ہیز ہیلپ می ایکچولی. سو ٹل ڈیٹ ابھی تک سم ٹائمز بہت سے جو آس پاس کے جاننے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کویشچن یا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کیسے کرتی ہیں کوپ، آپ کو مطلب اس طرح نہیں دیکھا کبھی، یا آپ کو اس طرح پریشان نہیں دیکھا. یعنی پریشانی ہے آپ کی لائف میں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، لیکن آپ کو کبھی اس طرح سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو اس طرح سے پریشان نہیں دیکھا جس طرح سے شاید ہم ہو جاتے ہیں یا باقی لوگ ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، جیسے سب انسان ہیں میں ویسی ہی ہوں. تو میں کوئی سپر وومن پیدا نہیں ہوئی ہوں کہ میرے پاس کوئی الگ قسم کی پاور سی. لیکن ہاں، ایک پاور ضرور ہے، اور وہ ہے قرآن کا علم، قرآن سے جڑ جانے کا علم. اور اس علم نے جو ہے وہ نو ڈاؤٹ میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ سپر پاور ضرور دی ہے کہ ایسی سچویشنز جہاں پر شاید لوگ فوراً بہت جلدی ڈپریشن میں چلے جائیں، یا بہت جلدی گیو اپ کرنے لگیں، یا بہت جلدی اپنی ایگزسٹنس کو ہی کویسچن کرنے لگے، تو وہاں پر الحمدللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. مجھے فوراً جو میری جسے کہتے ہیں نا کہ میرا یعنی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو بچے کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے اس کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے، چاہے اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ خوش ہوگا، اداس ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، کچھ بھی ہوگا نا، تو ایونچولی کیا کرتا ہے، اس کو ماں یاد آتی ہے. کچھ کیسز میں کچھ لوگوں کے فادر بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بٹ میجر نیچرلی کیونکہ میجر دن کا جو حصہ ہے بچے وہ ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ان کو فوراً ماں یاد آتی ہے. وہ کسی اور کے پاس اتنی جلدی نہیں جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ ماما کو بتانا ہے مجھے چوٹ لگی ہے، ماما کو بتانا ہے مجھے بھوک لگی ہے، ماما کو بتانا ہے میں دکھی ہوں، ماما کو بتانا ہے مجھے آج اسکول سے ڈانٹ پڑی ہے، آج میرا جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کو ہوتا ہے کہ میں نے ماما کو بتانا ہے، جا کر امی کو بتانا ہے کہ امی میرے ساتھ یہ چیز ہے. ایون اگر کوئی خوشی بھی ہوئی ہو نا اس کی لائف میں کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے کچھ، تو وہ جا کر سب سے پہلا جو ذہن میں اس کے نام آئے گا یا خیال آئے گا نا، تو وہ ایک ماں کا آتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میں الحمدللہ یہ چیز اپنائی، اور اس نے بہت ہیلپ کی ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو اپنی ڈائریکشن، آف کورس ایک کریڈٹ میری امی کو بھی جاتا ہے کہ پہلے بھی یہ معاملہ میرے ساتھ بہت تھا الحمدللہ، کہ امی بھی بہت زیادہ نا دعا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اور مجھے بھی تلقین کرتی تھی نماز پڑھنے کی ریگولرلی، اور پھر خود بھی پڑھتی تھی تو ہم ساتھ پڑھتے تھے. تو تب بھی یہ معاملہ تھا الحمدللہ. مجھے لگتا ہے کہ somehow اس چیز نے ہی مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. ایک سیکنڈ میں ڈور بند کر دوں. سو یس، سو مجھے بھی اس چیز نے جو ہے وہ اس وقت بھی بہت ہیلپ کی تھی کہ کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی بھی پرابلم آتا تھا، تو میں سب سے پہلے جو ہے مجھے ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. اور جب سے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے تب سے بہت اور زیادہ مزید یہ چیز جو ہے الحمدللہ میرے اندر آ گئی ہے. اب میرا نیچرل جو کیا کہیں گے ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ if I'm happy تو الحمدللہ and I mean it. I don't like just say it کہ out of habit. I really try to mean it کہ واقعی میں اللہ کا شکر ادا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہتے تو مجھے یہ بلیسنگ کبھی نہ ملتی زندگی میں، یا میرا کام یہ کبھی نہ ہو پاتا. اور اسی طرح سے اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بجائے اس کے کہ میں سب سے پہلے کسی اور کو
کال کروں یا گھر آ کر گھر والوں سے ڈسکس کروں، سب سے پہلے مجھے ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں سب سے پہلے کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ مجبوری آ گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں فکر مند ہوں، اس کو میرے لیے سالو کر دیجئے. سو اس کے بعد اسی طرح سے کوئی اور پرابلم ہو لائف میں، چیزیں تنگ کر رہی ہوں، چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہو، کوئی بھی اور پرابلم ہو، تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی اس طرح کی چیز یاد آ جاتی ہے جو دل میں سکون ڈال دیتی ہے الحمدللہ. تو اٹس بین 15 ایئرز ناؤ، اور مجھے تو خیر ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ دیر اسٹل مور ٹو لرن. لیکن ہاں، قرآن کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے آئی وڈ ریئلی لائک آل آف یو ٹو بی موٹیویٹیڈ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. چاہے ایک آیت سے ڈیلی سٹارٹ کریں، چاہے کسی اور طرح، جو بھی آپ کو لگتا ہے. اب تو آن لائن ہمارے پاس اتنی زیادہ پاسبلٹیز ہیں، اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. انشاءاللہ عمل کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگ یہ پلان کریں، کیونکہ جب تک قرآن آنلائن اکیڈمی تھی تو اس کے آلریڈی کورسز ہم یہی کرتے تھے، تفسیر کے اور ترجمہ کے. لیکن اب کیونکہ عمل کے اندر ہم نے اس کو مرج کر دیا ہے، تو اب عمل کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو ری لانچ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہماری پلاننگ اور برین اسٹارمنگ چل رہی ہے. ہوپ فلی ویری سون ادھر یہاں سے بھی ہم سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیشن اور تفسیر جتنا زیادہ ایز کے ساتھ ہم کر سکیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہے آپ کے لیے ایزی، اگر فزیکلی جا سکتے ہیں تو پلیز ڈو دیٹ. اف ناٹ دین لائیو آن لائن اگر جوائن کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے انشاءاللہ. لیکن کیجیے ضرور. اگر ابھی تک آپ نے پہلے قرآن کی تجوید، کیونکہ قرآن کی ایگزیکٹ کریکٹ پروناؤنسیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے اگر آپ اس لفظ کو ہا پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی الفاظ کو اگر آپ مکس کر رہے ہیں، ان کی صحیح ادائیگی نہیں کر رہے، تو آپ کے قرآن کی جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے تجوید پہ بہت فوکس سٹارٹ کیجئے ابھی سے. تھوڑی تھوڑی کیجئے لیکن کیجئے. ڈزنٹ میٹر آپ 25 کی ہیں، آپ 35 کی ہیں، 55 کی، 65 کی ہیں، آپ جتنی بھی ایج کی ہیں، پلیز ڈو دیٹ. سیکنڈلی پلیز ٹرانسلیشن اور تفسیر کو بھی سٹارٹ کریں. تھوڑا سٹارٹ کریں، کم سٹارٹ کریں. آج آپ سٹارٹ کریں گے، ایک آیت پڑھنا شروع کریں گے، 2 سال بعد آپ خود کو دیکھیں گے کہ آپ شاید ہاف سے زیادہ قرآن جو ہے اس کو پڑھ چکے ہوں گے اور اس کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس جرنی کو ضرور سٹارٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، سیکھنے والا اور آگے سکھانے والا اور پھیلانے والا بنائے. آمین. کویشچنز اگر آپ لوگ کے کچھ ہیں تو آپ انہیں لکھ دیجئے، میں انشاءاللہ اور لیکن اسی ٹاپک سے پلیز ریلیٹڈ رکھیے گا تاکہ پھر ہم اپنا انرجی اور ٹائم دونوں سیو کر سکیں انشاءاللہ. تب تک میں آپ لوگوں کے باقی کویشچنز بھی دیکھ لیتی ہوں. اسکرین میں بڑی کر لوں. اچھا جی، ماشاءاللہ کافی زیادہ کمنٹس ہیں آپ لوگوں کے. جزاک اللہ خیر کسی بہت شکریہ. جن لوگوں نے مس کیا ہے یا لیٹ جوائن کیا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. اچھا، مجھے سمجھو نام نہیں، میں آپ کا نام مجھے یہاں چیٹ میں پراپر شو نہیں ہو رہا. خیر، آپ نے میرا حال چال پوچھا ہے اور خیریت الحمدللہ، وی آر آل فائن. لائف کوچنگ کا آپ نے پوچھا، وہ انشاءاللہ جب ہمارے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم پراپر سے وہ کریں گے نا تو اس میں وہ لوگ آپ لوگ کو ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے. Which class is best for understanding and how can improve our salah. ٹھیک ہے، ثنا نے جو ہے وہ رپلائی کیا ہوا ہے نیچے. انشاءاللہ ایز آئی سیڈ ہم لوگ اپنا بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں. قرآن کی تفسیر پڑھنا جو ہے نا، ویسے تو تفسیر ابن کثیر از بیسٹ، اینڈ دین احسن الکلام از شارٹ ورژن آف کورس، وہ مختصر تفسیر ہے. پڑھنے کو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ ابیلٹیز اچھی ہیں تو آپ پڑھیے. لیکن سم ہاؤ میرا پرسنل ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر سے ضرور پڑھنا چاہیے. ونس یو ہیو ڈن اٹ، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے تفسیر ہوتی ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے، پھر آف کورس آپ ایز اے ریویژن کے لیے پھر آپ کوئی بھی اٹھائیں گے تفسیر اور آرام سے اس کو پھر پڑھ لیں گے. تو لیکن ایک دفعہ آپ ضرور پلیز اس کو پڑھیے کہیں سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے. انشاءاللہ عمل سے ہم سٹارٹ کریں گے تو عمل سے پڑھیے. ساجدہ جبار آپ نے لکھا ہے جزاک اللہ خیر کثیر آپ کے آپ کی تعریفوں کا. انشاءاللہ ضرور، شور یو کین سینڈ یور سی وی انشاءاللہ from where you have done your life coaching course.
اوکے، آپ نے کس استاد سے پڑھا ہے؟ میں نے ایکچولی اوور دا ایئر ڈفرینٹ اساتذہ سے استاذ سے پڑھا ہے، جس میں ڈاکٹر فہد ہاشمی بھی ہیں، لیکن پھر اس میں نا ڈفرینٹ شیوخ بھی ہیں، جن سے میں نے ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ سبجیکٹس اور تفسیر کو بار بار پڑھا ہے. تو میرا دین کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے یا رول ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں کسی ایک انسان کو بس نہیں پکڑتی کہ بس یہی دس ون پرسن از اونلی مائی ٹیچر اور بس میں ان سے ہی پڑھوں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑے ٹیچر ہمارے سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے قرآن کو اتارا اور ہمارے لیے قرآن بھیجا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہی ہیں، ہماری گائیڈنس وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، اس کے وہ آگے تفسیر کرتے ہیں یا جو بھی علم ہمارے پاس علوم آتے ہیں، تو ان میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم بالکل کسی ایک میں اسٹک ہو جائیں کہ نہیں ہمیں ایک ہی استاد سے پڑھنا ہے. ہمیں ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ ضرور پتہ ہونے چاہیے، ان کی سورس آف نالج ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سے قرآن کی تفسیر کہاں سے پڑھاتے ہیں، انہوں نے خود سب سے پہلے انہوں نے خود کہاں سے پڑھا ہے، ان کے استاذ کون تھے، اور پھر وہ کہاں سے پڑھاتے ہیں وغیرہ. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ان سے سیکھنا چاہیے. تو استاذہ فرحت ہاشمی سے بھی میں نے سیکھا ہے، پھر اور ڈفرینٹ ٹیچرز سے جن سے میں پڑھتی ہوں، اس میں میل بھی کچھ شیوخ تھے، اور ابھی ٹل ڈیٹ الحمدللہ آئی ایم اسٹڈنگ. اور کچھ میں آن لائن سیشنز لیکچرز وغیرہ سن کے وہاں سے نوٹس لیتی ہوں، کچھ میں لائیو ان پرسن کلاسز لیتی ہوں جا کر. اچھا جی، اوکے، میرے خیال سے ثنا جزاک اللہ خیر، کافی زیادہ آنسر ثنا نے بھی کر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یوزلی کورسز سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے کویشچنس ہیں تو وہ میں نے بتا دیا، جس طرح سے کہ انشاءاللہ عمل بھی اسٹارٹ کرے گا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ادروائز دیر آر ادر انسٹیٹیوٹس. میں کسی ایک کو پروموٹ نہیں کروں گی، ایک کا نام نہیں لوں گی. ایز آئی سیڈ کہ آپ لوگ خود تھوڑی سی ریسرچ ورک کریں، دیکھیں کہ وہ جو بھی ان کے مین ٹیچر ہیں وہ کون ہیں، وہ کہاں سے پڑھے ہیں، اور آپ کو کہاں سے کس سورس سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ریمین کنیکٹڈ ٹو قرآن. ریمین آپ اسی طرح رہ سکتے ہیں، آپ کوئی کلاسز جوائن کر کے رکھیں، کوئی گروپس جوائن کر کے رکھیں. آپ کے ایسے لوگ ہونے چاہیے آس پاس. ڈزنٹ میٹر اگر آپ نے قرآن کو پڑھ بھی لیا نا، ایک دفعہ ختم کر لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ بس میں نے تو پڑھ لیا، دیٹس اٹ آئی ایم ڈن. نہیں، پھر بھی جاتے رہیں، اپنی پرانی کلاسز میں ہی جاتے رہیں. کبھی ویک میں ایک دفعہ چلے جائیں، 2 دفعہ چلے جائیں. اگر کوئی شارٹ کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں چلے جائیں، یا پھر خود لیکچرز سن لیا کریں. آئی نو لیکچرز سننا اکیلے بیٹھ کر کین بی بورنگ اینڈ چیلنجنگ، لیکن ایک اٹ ہیلپس. ادروائز یہ ہے، بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ آن لائن جو ہیں وہ سیشنز کوئی نہ کوئی جوائن کر کے رکھیں. سنس اگر آپ نے سن لیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ریویژن ہے، تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا کہ اگر آپ کوئی اور بھی بچوں کو جیسے اٹینڈ کریں، کچھ کریں، تو آپ کلاس اپنی جوائن کر کے اس کو پلے ہونے دیں، تو آپ کا مائنڈ جو ہے ایٹ لیسٹ اس کو ریوائز کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. موسٹلی میسیجز یہی ہیں. آپ ہی آپ ڈلس کے لیے بھی آن لائن تجویز ارینج کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یس وی آر ورکنگ آن دیٹ. ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. آن لائن پہ بھی کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ ہم نے ہیو اسٹارٹ کر دیا ہے، فیمیلز کا، ایڈلٹس کا بھی ہے. ٹھیک ہے. جو لوکیشن ہے ہماری وہ میں نے گروپ میں پوسٹر شیئر کیا تھا، میں دوبارہ شیئر کروا دوں گی. جو ڈی ایچ اے فلائی اوور ہے اس کے پاس ہے. ڈی ایچ اے فیز 4 فیز 5 ایون 2 3 بھی اتنا دور نہیں ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف جو ہے، یا پھر سوئی گیس کالونی ہے، پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی، ان ساروں کے بہت قریب پڑتا ہے انشاءاللہ. سو خواتین لیڈیز جو بھی آنا چاہیں اس کے لیے وہ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسلام آباد بھی آ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اینی ادر کویشچن انشاءاللہ. تو پھر میں اس کو کر کے پھر آج کے لیے اس کو ہم ریپ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. سمیہ کہہ رہی ہیں کہ آئی تھنک کبھی کبھی ایمان کے لیول بہت لو ہو جاتا ہے، تب سننا زیادہ بہتر رہتا لیکچرز اور موٹیویشن لیکچرز. یس اٹ ڈپینڈس. جو آپ کے لیے ایوری پرسن از ڈفرینٹ، تو آپ کو جو بھی ہیلپ چیز کرتی ہے پلیز اس کو کیجیے. یس نائمہ ابھی میں نے یہی مینشن کیا کہ آلریڈی بھی میں نے جب آن لائن قرآن اکیڈمی جو اسٹارٹ کی تھی، اس کا ریزن اور پرپز یہی تھا کہ وہ لوگ جو فزیکلی نہیں جا سکتے کہیں پر، وہ گھر میں بیٹھ کر آن لائن اس کو پڑھ سکیں. اور اب ہم نے اس کو عمل کے ساتھ مرج کر دیا، تو انشاءاللہ عمل کے پلیٹ فارم سے ہم آن لائن کرتے رہیں گے، آن گراؤنڈ بھی کرتے رہیں گے، آن لائن بھی کرتے رہیں گے. لیکن میری یہ ریکویسٹ رہے گی ان لوگوں سے جو لوگ لاہور میں ہیں، جیسے ابھی ہم لاہور میں کر رہے ہیں انشاءاللہ سلولی ول ایکسپینڈ. تو جو لوگ لاہور میں ہیں اگر وہ فزیکلی جا سکتے ہیں پلیز ڈو دیٹ. کیونکہ بے شک جا کر پڑھنے سے جو آپ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے
اس کو آن لائن ایکسپیرینس جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتا. تو پلیز جن لوگوں کے لیے پاسبل ہو جایا کریں. ایک فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آف کورس آپ سیکھتے ہیں. سیکنڈلی آپ کو لائک مائنڈیڈ جب لوگ ملتے ہیں نا، تو جس طرح میرے کیس میں بھی رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست دے دیے، ایسے لوگ دے دیے جو خود بھی سیم پاتھ پر تھے، سیم مشن ویژن کے ساتھ تھے، تو مجھے اس چیز نے بہت حوصلہ دیا، بہت میرے لیے آسانی ہوئی اس کے ذریعے. تو اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر جا سکتے ہیں فزیکلی تو پلیز جا کر اس کو اٹینڈ کریں. اچھا جی. جو لیڈیز ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ویئر ان لاہور کلاس اینڈ ٹائمنگ. سبین آئی ہوپ میں آپ کا نام غلط نہیں لے رہی. انشاءاللہ ہم اس کی ویسے ہمارا جو کمیونٹی گروپ ہے اس کا عمل کا، اس میں ساری اناؤنسمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں ان کی بھی ہوتی رہیں گی. جو حفظ کلاسز ہیں اس کی میں انشاءاللہ دوبارہ پوسٹر آج شیئر کروا دوں گی. سولفل سیشن میں ایکچولی میں آج شیئر کروا دوں گی، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ ڈیٹیلز لے سکتی ہیں. لائبہ نے پوچھا ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. لائبہ اگر آپ قرآن کی بات کری ہیں، قرآن کلاسز کی بات کریں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، تو آف کورس اٹس اے اسٹرگل. مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑا شیطان ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا وہ شیطان ہے. تو نیچرلی بہت سے ایشوز آ سکتے ہیں، ہمیں سستی پڑ سکتی ہے، انٹرسٹ لوز ہو سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. تو آپ کو بیسیکلی سب سے پہلے خود کو ہی جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، موٹیویٹ رکھنا پڑتا ہے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہ سکیں. تو اٹس اے اسٹرگل، لیکن اٹس ناٹ امپاسبل، اٹ از پاسبل انشاءاللہ. خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں، پش کرتے رہیں، بیسیکلی ڈسکنیکٹڈ نہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نماز اور قرآن اور دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جب تک ہم خود اپنے مائنڈ کو ٹرین نہیں کریں گے نا کہ اٹس ناٹ سم تھنگ لائٹ، اٹس ناٹ سم تھنگ ناٹ امپورٹنٹ، رادر اٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. جس طرح سانس لینا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے میرا نماز پڑھنا، میرا قرآن پڑھنا، قرآن سے جڑے رہنا، دین کا علم حاصل کرنا جو ہے، حرام سے بچنا، حلال کو اپنانا، اٹس لائک آکسیجن ٹو می. تو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ پھر خود آپ کو جو ہے نا وہ الرٹس دیتا رہے گا، آپ کو خود ریمائنڈرز دیتا رہے گا کہ یہ نہیں کرو، یہ کرو، اور ایسے نہیں رہو، اس طرح رہو. اچھا، سارا نے پوچھا what should we do to clear our hearts from negative thoughts and people around us. اچھا، ایز آئی ریکویسٹڈ کہ کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر رہیں. اس سے یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ اسپیکر کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور آڈینس کے لیے بھی ریلیٹیبلٹی زیادہ رہتی ہے. اگر میں اس کو قرآن سے ہی جوڑنے کی کوشش کروں نا، تو جس طرح میری لائف میں جب سے قرآن پڑھا ہے، ایک آیت جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں، ویسے تو اور بہت سی آیات ہیں، جب ان کو آپ یاد کریں تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے. ایک آیت جو سورہ رحمان کی، سورہ رحمان ویسے بھی میری بہت فیوریٹ رہی ہے ہمیشہ بچپن سے. سورہ یاسین، سورہ رحمان دونوں میں بہت زیادہ پڑھتی تھی. تو اس میں جو آیت ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روشن چہرہ جو ہے نا وہ باقی رہ جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو یہ آیت، اس کو جب میں اس پہ غور کرتی ہوں اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہوں نا، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ بات تو واقعی ہی ریالٹی یہی ہے نا کہ ہر چیز ختم ہو جانی ہے. یہ جو لوگ دھوکے دے رہے ہیں، یہ جو لوگ دل دکھا رہے ہیں، جو ہمیں جج کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں اس دنیا میں. نہ وہ رہنے والے ہیں، نہ ہم رہنے والے ہیں. اور جو ہمیں قیامت کا یا ہمیں جنت کا جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور جو بھی وہاں کے معاملات ہم جب سیکھتے ہیں قرآن کی نیت سے، تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ نا یہ سارا کچھ وہاں پر ہمیں میٹر نہیں کر رہا ہوگا کہ کس نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. رادر ہمیں یہ میٹر کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا دنیا میں، خاص طور پہ اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کے لیے میں نے کیا کیا. تو اس وقت پھر ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہوگا ہی نہیں کہ مجھے تو وہ جو ہے نا میری ساس یہ کہتی تھی، میری فرینڈ یہ کہتی تھی، میرے ہسبینڈ یہ کہتے تھے، میری نند یہ کہتی تھی، میری امی یہ کہتی تھی، میری بہنیں یہ کہتی تھی، میرا بھائی یہ کہتا. نو ون اینڈ نتھنگ ول میٹر. اونلی تھنگ دیٹ ول میٹر ایٹ دیٹ ڈے ول کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا، میں نے اپنے لیے کیا کیا. سو ہم اپنا فوکس، کیونکہ سم ٹائمز لوگوں کو بہت سے ٹاکسک انوائرمنٹ میں جابس کرنی پڑتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتے ہیں، وہ حکمت استعمال کرتے ہیں، جیسے بھی اسے کوپ کرتے ہیں، لیکن وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنا گول دیکھ کر.
کہ اس کمپنی میں اگر میں نے محنت کی بہت زیادہ تو ایونچولی مجھے پروموشنز ملیں گی. سو یہ لوگ جو میری لیگ پولنگ کر رہے ہیں، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، مجھے ٹانٹس کر رہے ہیں، مجھے جو کچھ بھی بول رہے ہیں، اگر میں ان کو انرجی دوں گی، ان پہ فوکس کروں گی تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. رادر اگر میں اپنے کام پر، اپنی پرفارمنس پہ فوکس کروں گی تو سون میں تو ان لوگوں سے کافی آگے نکل جاؤں گی، یہ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر مجھے بادر بھی نہیں کرے گا کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے تھے، کیا نہیں کہہ رہے تھے. سو اسی وجہ سے یہ بیسکلی جو بھی لوگوں کی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نا یہ بھی ایک آیت میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ آزمائش بنایا ہے، تو کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ تو دس از کائنڈ آف موٹیویشن فار می اگین کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی، چاہے وہ میری اولاد ہے، چاہے وہ میرے اپنے خون کے رشتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ میرے دوست ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان میرا دل نہیں دکھائے گا، کوئی آ کر انسان میرے لیے تکلیف نہیں بنے، بلکہ بالکل سموتھ ہوگا، سب بالکل پرفیکٹ، ہنستے کھیلتے خوش باش فرما بردار اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی دس وے کہ یہی جو میرے بچے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، یہی کوئی اس طرح کی حرکت بات کریں گے کہ جس سے میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی. یہی جو میرے والدین ہیں، یہی جو میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہی جو میرے دوست ہیں، یہ سب، ان سے میں بہت محبت کرتی ہوں. ان سب کے لیے میری جان حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میرے لیے امتحان نہ بنے، میرے لیے آزمائش نہ بنے. سو یہ بنیں گے، کیونکہ دیٹس ہاؤ اٹ ہیز ٹو بی. سب کچھ نہ کچھ کہیں گے، دل توڑیں گے، دل دکھائیں گے، تکلیف دیں گے، دھوکے دیں گے، ٹھیک ہے، تانے ماریں گے آپ کو جج کریں گے. یہ سب ہونا ہے، اٹ ہیز ٹو بی. مجھے صرف کیا کرنا ہے کہ میرا فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے. میرا فوکس میری اپنی ذات پہ ہونا چاہیے، میری آخرت پہ ہونا چاہیے، میری رب کی ذات پہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمارا 1 hour کمپلیٹ ہو گیا. I hope the lecture was beneficial for you guys انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سب سے اس کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا جو ہے وہ طالب علم بنائے. اور اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی سب کو اکٹھا کرے انشاءاللہ، اس بات پر کہ ہم سب قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے تھے. مجھے اور میرے بچوں کو اور میری پوری ٹیم کو، عمل سے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.